अस्सलाम वालेकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, वक्त की दहलीज पर खड़ी ये घड़ी किसी आम दिन की तरह नहीं है। यहाँ हर खबर एक सरगोशी भी है और एक ऐलान भी। एक तरफ जंग की आग है जो मशरिक़ वस्ता के सहरा को भड़का रही है, तो दूसरी जानिब सफारतकारी की हल्की हल्की हवा है जो शायद इस तपिश को थामने की कोशिश कर रही है। वाशिंगटन से इस्लामाबाद तक तारों पर लटकती गुफ्तगुएं इस बात का पता देती हैं कि ताकत के ऐवानों में खामोशी भी चीख रही है और फैसले अभी गद में लिपटे हुए हैं। उधर तेहरान के दरवाजों पर भी दोहरी कहानी लिखी जा रही है, जहां एक जुमला मुज़ाकिरात की हिमायत का तासुर देता है तो दूसरा इनकार की मोहर सबत करता है। जैसे कोई दरिया अपने ही बहाव से उलझ जाए, वैसे ही बयानात की लहरें एक दूसरे से टकरा रही हैं। इस्लामाबाद इस बीच एक पुल की मानिंद उभरता दिखाई देता है, जहां उम्मीद की ईंटें रखी जाती हैं मगर अभी सीमेंट मुकम्मल तौर पर जमी नहीं। मैदान जंग में सूरत हाल इसके बरक्स है। मिसाइलों की काटदार सदा बेरहम है और हर हमला गोया सफारतकारी के जुमलों को काटता जा रहा है। जख्मियों की बढ़ती तादाद इंसानियत के चेहरे पर एक और शिकन डाल रही है, जबकि ताकत के ऐवानों में बैठे किरदार अब भी लफ्जों के तवाजुन को तोल रहे हैं। उधर आलमी ताकतें भी एक खेल के खिलाड़ी बन चुकी हैं, जहां हर चाल के पीछे मुफाद का साया है। रूस की आवाज हो या खलीजी ममालिक की सरगोशियां, सब एक ही कहानी सुना रहे हैं कि जबरदस्ती का अमन रेत पर लिखी तहरीर होता है जो पहली हवा के झोंके से मिट जाता है। और इन सब के दरमियान एक सवाल मौलिक है, क्या ये आग बुझेगी या सिर्फ इसका गुबार बदलता रहेगा? क्योंकि जब जंग और मुज़ाकिरात एक ही सफ़े पर लिखे जाएं तो तारीख अक्सर फैसला करने में देर लगा देती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, जब हवा के रुख में खतरे की बाज घुली हो तो फैसले भी चिराग की लौ की तरह कांपते हैं। और इसी कपकपी के बीच इक़्तिदार के ऐवानों में आज फिर नक्शे बिछे हैं, जहां शहबाज शरीफ की सदारत में वही पुराने सवाल नए साए लिए खड़े होंगे। मशरिक़ वस्ता की तपती रेत जैसे सुलगते हुए जर्रों में बदल चुकी हो और इसकी हिद्दत यहाँ के ऐवानों तक महसूस की जा रही हो, जहाँ तवानाई का बहरान महज अदाद नहीं बल्कि अंधेरों की पेशगोई बन चुका है। उधर समंदर की तह से निकलने वाले तेल सोने की तरह चमकने लगा है। कभी $100 की चौखट पार करता है तो कभी सफारती बयानात के साए में झुक जाता है। जैसे आलमी मंडी एक बेचैन दिल हो जो हर खबर पर धड़कना बदल देती है। डोनाल्ड ट्रंप के लफ्ज वक्ती बारिश बनकर बरसे तो बाजारों में सब्जा उगा, मगर कशीदगी तपिश ने उसे फिर से मुझा दिया और यहाँ उसी तपिश के नीचे ईंधन महज माया नहीं रहा, ये हर घर के चूल्हे, हर सड़क के पहिए और हर ख्वाब की कीमत बन चुका है। इम्कान है कि कीमतों का तूफान फिर उठे जो जेबों के साहिल तोड़ दे और अवाम के सब्र को एक और इम्तिहान में डाल दे। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तारिक साहब, शकील करार साहब, मलिक नजीब और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुबैर साहब, आपसे मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान जंग का जो 25वां दिन है हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो है मुज़ाकिरात के दावे भी करते हमें दिखाई देते हैं। जंग बंदी की भी उनकी जानिब से बातें की गई, यानी 5 दिन की जो जंग बंदी थी वो भी हमारे सामने आई, लेकिन ईरान ने फिर भी इसराइल पर जो उसका हमला था, और कहा जाए एक ज़बरदस्त हमला था तो कहना गलत नहीं होगा, वो हमें नज़र आया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब मुज़ाकिरात की जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और पाकिस्तान जो है इसमें अपना एक अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नंबर ले गया है और बहुत से मुमालिक इस पर बात कर रहे हैं। सर, आप इस पे क्या कहेंगे? शुक्रिया काशा। ईद उल फितर के बाद आज पहला प्रोग्राम है। मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ और उम्मीद है अच्छी ईद गुजरी होगी आप लोगों की। आपका जो सवाल है उसके पीछे लंबी तारीख़ है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक नाकाबिले एतबार शख्सियत भी बन चुके हुए हैं, लेकिन मैं उस बहस में उलझना नहीं चाहता। नहीं सर, बताएं तो सही। आपने नाकाबिले एतबार बोला है तो कोई ना कोई वजूहात होगी। मैं आगे चल के आपको अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया ये बात कर रही है इस पे? बिल्कुल बात कर रही है और अमरीकी सबसे ज़्यादा उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात यह है कि जो जंग इतनी छिड़ी किस नैज पे पहुंची, तो जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और इसाक डार की एक मीटिंग हुई ईद के दिनों में, और उस मीटिंग में इस सारे पहलुओं पे गौर किया गया, ब्रीफिंग हुई, एक दूसरे को बताया गया कि क्या क्या कॉन्टेक्ट हुए। तो उसकी रोशनी में पहला कॉन्टेक्ट किया इतवार के रोज़ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पे, और काफ़ी तफसीली बात हुई उनसे। उसके बाद जब उन्होंने ब्रीफिंग दी जवाबन वज़ीर-ए-आज़म को, और वज़ीर-ए-आज़म ने फिर ईरानी सदर से बातचीत की जी। फिर कल रात को फाइनेंशियल टाइम्स जो बरतानिया का अखबार है, मारूफ अखबार, वहाँ ये स्टोरी ब्रेक होती है
اور آج وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے۔ اب اس میں 3-4 چیزیں سامنے آئی ہیں، مصر ہے، ترکیہ ہے اور پاکستان۔ ان کے فارن منسٹرز آپس میں بڑے کانٹیکٹ میں تھے اور ثالثی کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی راستہ بنے جی۔ اور اس میں فیلڈ مارشل نے جو کوشش کی ہے اس پر صدر ٹرمپ کا بیان کل 3 مرتبہ انہوں نے بیان دیا، اور اس میں انہوں نے ایک فقرہ استعمال کیا تھا نام لیے بغیر جی کہ وہ قابل احترام شخصیت ہے جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، نام نہیں لیا تھا انہوں نے، وہ فیلڈ مارشل سید جنرل عاصم منیر، منیر ہے، ڈیفینیٹلی جی۔ نام انہوں نے نہیں لیا۔ ادھر بات ہوئی، پھر تہران میں جو شہباز شریف کے رابطے ہوئے، پھر اسحاق ڈار کے جو ایرانی ایف ایم سے بات چیت ہوئی، اس کے نتیجے میں جو خبریں حتمی آئی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسی ہفتے یا نیکسٹ ویک میں پاکستان آ رہے ہیں اور ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ایرانی اسپیکر پاکستان آ رہے ہیں ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرتے ہوئے، اور پاکستان کے اندر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے باضابطہ اعلان نہیں ہوا لیکن اشارے بڑے واضح ملے ہیں۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں طاہر اندرابی، انہوں نے بھی غیر ملکی میڈیا سے مختصراً بات کی، ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی بات، انہوں نے کہا پاکستان تیار ہے اور پاکستان پر اعتماد ہوا ہے، امریکہ کی طرف سے اعتماد ہوا ہے، ایران کی طرف سے اعتماد ہوا ہے، سعودی عرب کی طرف سے پہلے اعتماد ہے، ترکیہ کی طرف سے ہوا ہے، مصر کی طرف سے ہوا ہے، اور پاکستان اس وقت اس کانٹریکٹ میں وہ واحد ملک ہے جہاں امریکی فوجی اڈے نہیں ہیں، اور ایران یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی پاکستان کے اندر امریکی فوجی اڈے ہیں تو ہم تو نہیں بات کریں گے۔ باقی ممالک کے حوالے سے وہ کوئی ثالثی کے لیے آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں ایرانی کہ جی وہ تو امریکہ کے ساتھ ان کے یہ ریلیشن ہے، وہاں ان کے اڈے ہیں، ہم ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی آپ دیکھیں پازیٹیو بات ہے۔ بالکل وہی فیلڈ مارشل، آپ کو میں چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا مشاہد حسین سید ہیں، بڑی زبردست شخصیت ہیں وہ، انہوں نے ایک بات کی تھی ایک انٹرویو میں نے یہاں اس کا حوالہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا دنیا میں 5 شخصیات ہیں جو ٹرمپ کو جنگ بندی پر قائل کر سکتی ہیں، پھر ہم نے وہ دیکھ لیا۔ وہ 5 شخصیات میں انہوں نے پہلا نام کس کا لیا تھا؟ جنرل عاصم منیر کا لیا تھا، دوسرا نام روسی صدر پوٹن کا، تیسرا نام انہوں نے چینی پریزیڈنٹ کا لیا تھا شی جی پنگ کا، اور ترکیہ کے صدر طیب اردوغان صاحب کا لیا تھا، پھر یو این سیکرٹری جنرل کا لیا تھا انہوں نے نام۔ تب مشاہد حسین صاحب کی 2 ہفتے تک پہلے کی جو بات ہے اس میں اب میچورٹی دیکھیں نا آئی ہے نا، کہ عاصم منیر نے اس سے پہلے بھی جو معاملات تھے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 شخصیات جو ان کا نام پہلے سے آ چکا تھا کہ یہ 5 شخصیات ایسی ہیں جو کہ یہ جنگ رکوانے میں اپنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف سر اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سٹارٹ میں یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ناقابل اعتبار شخصیت ہیں، سو کوئی بھی اس وقت ان کا ٹرسٹ نہیں کر سکتا، خاص طور پر ایران سے جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، کچھ شرائط جو ہے وہ ایران کی جانب سے رکھی گئی ہیں۔ شکیل قرار صاحب، کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہیں؟ یہ تو ان کے اپنے جو ملک ہے اس کے اندر سے آوازیں جو ہے اس وقت اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ان مذاکرات میں کتنی سنجیدگی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آکاشا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اتنی خبریں چل رہی ہیں پورے پاکستان میں کہ دنیا بھر میں کہ رابطے ہو گئے، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور امن ٹاک ہونے جا رہی ہے، تو یہ ابھی تک ٹوٹل جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایران نے یہ بات واضح کی ہے، ایران کے دفتر خارجہ نے بھی اور ان کے مختلف جو ترجمان ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے انڈائریکٹلی رابطے کیے ہیں، کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں، لیکن ایران ان پر اعتماد نہیں کر رہا۔ امریکہ نے براہ راست ان سے رابطہ نہیں کیا، اور جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی گارنٹی کون دے گا۔ اب سوشل میڈیا پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر یہ پاکستان میں مذاکرات ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ پاکستان پر اعتماد کا ایک اچھی فضا بنے گی اور دنیا پاکستان کی طرف دیکھے گی، پاکستان کا کردار پازیٹیو رہا ہے تو پازیٹیو ہی رہنا چاہیے، لیکن بات وہی ہے کہ سوشل میڈیا پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ جس پر اسرائیل امریکہ جس پر آپ دنیا کو کوئی ملک اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، ابھی حال ہی میں ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے 2 دفعہ اس نے وعدہ خلافی کی، اور اس وقت کی جب وہ معاہدے سائن ہونے باقی تھے۔ بالکل اس سے پہلے جو ہے وہ وینزویلا میں کیا ہوا، وہاں پر بھی بات چیت فائنل ہو چکی تھی، اور اسی دوران میں فوج گئی اور اس کو اٹھا کے لے آئے، کڈنیپ کر لیا وہاں کے پریزیڈنٹ کو۔ تو مجھے آپ بتائیں نا کہ کیا پاکستان اس کی گارنٹی دے گا
کیا پاکستان کی حکومت ایران کو یہ بات کی گارنٹی دے گی کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے اور پرامن ہوں گے اور کوئی ملک حملہ نہیں کرے گا یا کسی اور پہ الزام لگے گا؟ لیکن نا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا، پاکستان کے قوم کا سر فخر سے بلند ہوگا، لیکن آپ اعتماد کس پہ کر رہے ہیں؟ امریکہ پہ، اسرائیل پہ، جن کے آگے اس وقت نہ کوئی اخلاق ہے، نہ قانون ہے، نہ وہ یو این کے کسی چارٹر کو مان رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں۔ اعتبار نہ کرنے کے علاوہ سر اور کون سا آپشن سمجھتے ہیں شکیل قرار صاحب؟ دیکھیں نا، آپشن وہ ایران آپ کو دے رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ پہلے مستقل جنگ بندی کرو، اب نئے حمز کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ٹیکس لینے کی پرمیشن دی جائے، پھر جو اڈے خالی کیے جائیں، جو خلیج میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے، دیکھیں نا، ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے جنگ بندی، حملہ نہیں کریں گے، تو آج صبح ایران پہ کس نے حملہ کیا ہے؟ 2 جگہوں پہ ہوا ہے، ایک گیس پلانٹ پہ، ایک بجلی گھر پہ ہوا ہے۔ کس نے حملہ کیا؟ میں نے کیا، آپ نے کیا، کس نے کیا ہے؟ اسرائیل امریکہ نے کیا ہے نا۔ پھر ایران نے بھی جواب دے دیا اس کو، پھر ایک پورا ایک بارش کی اسرائیل کے اوپر حملوں کی، اور خلیج میں بھی کیا۔ تو یہ جنگ تو بند ہوئی نہیں، تو کس نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے؟ کون اس میں گرنٹر بن رہا ہے؟ کوئی ابھی تک ملک سامنے آیا ہے جس نے کہا ہو کہ میں گارنٹی لیتا ہوں امریکہ کی، اسرائیل کی؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو اپنی کہی ہوئی بات کو سے مکر جاتا ہے، وہ صاف کہہ دیتا ہے میں نے ایسی بات کی نہیں، میں نہیں مانتا، اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے تو اپنی کانگریس سے اپروول نہیں لی ہے۔ آپ کے نوٹس میں ہے کہ آج الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ ابھی تک امریکی پریزیڈنٹ نے کانگریس سے اس کی اپروول نہیں لی ہے جو کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ مذاکرات کی بھی اپروول نہیں لی ہے۔ تو وہ تو اپنی حکومت کو، اپنے عوام کو جواب دینا پڑے گا ان کو آج کل میں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس سے اپروول لی انہوں نے۔ تو یہ تو ان کے لیے ایک بڑا برہان ہے، جمعہ تک انہوں نے ٹائم دیا ہے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج ہی حملہ ہوا، آج ہی ایران نے اس کو جواب بھی دیا، تو ایران اس طرح جواب دیتا رہے گا۔ بلکہ ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے 10 سال پرانے میزائل استعمال کیے ہیں، جو 2 میزائل پھینکے تھے نا جو 4000 کلومیٹر تک گئے ہیں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک صرف آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اشارہ تھا کہ ہمارے پاس اس سے بڑی رینج کے میزائل بھی موجود ہیں، تو میزائل ہمارے آگے چلتے رہیں گے، ہمارے پاس کمی نہیں آئے گی میزائلوں کی۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا اس وقت کہاں پہنچ رہی ہے؟ دنیا اس وقت بند ہونے جا رہی ہے، اتنے بڑا انرجی کرائسس آنے جا رہا ہے۔ دیکھیں اب قطر کے جو CNG پلانٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے 5 سال اس کو لگیں گے ریپیئر ہونے میں۔ تو پاکستان کی آدھی بازی تو آپ کی CNG پہ چل رہی ہے، گیس پہ چل رہی ہے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ کہاں سے لیں گے گیس؟ ایگزیکٹلی کیا کریں گے؟ ڈاکٹر علی عمران کیا صاحب، آپشن آپ کے پاس؟ جی ڈاکٹر علی عمران صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے 3 دور چلتے ہیں، اس کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ صرف وہ جو مذاکرات کے 3 دور چلے تھے بس مطلب وہ ہو جائیں گے، مذاکرات ہو جائیں گے آپس میں، اور کسی قسم کی جنگ جو ہے یہ آگے نہیں بڑھے گی، امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حملہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور پھر آج جنگ کا 25واں دن جو ہے وہ بھی سر ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں کبھی مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ایران پہ کہ ہم نے پورے طریقے سے ایران کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، یہ بھی بیانات دیتے ہیں۔ اب جو ہیں وہ کچھ سنجیدگی جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے دکھا رہے ہیں، لیکن اب شرائط جو ہیں یہ اس جانب سے نہیں ہیں، امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے نہیں ہیں، بلکہ شرائط جو ہیں اب ایران کی جانب سے رکھی جا رہی ہیں۔ سر کس نظر سے دیکھیں گے اب آپ اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بات کہہ دوں، کچھ دوستوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو ایک چیز بڑی پریڈکٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنی کسی بھی بات پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران اس وقت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ایران نے جو واٹر ٹیسٹنگ ہوتی ہے نا انہوں نے وہ کر لی ہے۔ جب انہوں نے 2 دن پہلے آج 4:54 پر آج کے دن وہ جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا ایران کو وہ ختم ہو گیا 48 گھنٹے کا، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ یہاں ایک بات جو بڑی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایران، دیکھیں امریکہ کو یا اسرائیل کو ایران سے کوئی محبت نہیں ہے۔ 5 جو GCC کے ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ، UAE، بحرین، قطر اور کویت، ان کا جو 90% پینے کا پانی ہے وہ سمندر سے آتا ہے، جو ڈیسیلینیشن پلانٹس وہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ایٹمی جو گھروں پر حملہ کریں گے، تو انہوں نے کیٹاگوریکلی ان کو بتا دیا کہ اس کے بعد ہم آپ کے پانی اور بجلی کے جتنے بھی ذخائر ہیں اور جتنے بھی
آپ کا اسٹرکچر ہم اس کو تباہ کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں کی جو جان ہے اور اس پر ایران نے کہا کہ ہمیں پھر اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہمارے لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو جینے کا حق ہم ان کو بھی نہیں دیں گے. پھر امریکہ نے اس سے تھوڑا سا بیک آف کیا کیونکہ GCC ممالک کی بڑی سخت قسم کی وارننگز امریکہ کو گئیں کہ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا وہ ہماری عوام کو بڑے طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر خراب کر دے گا. پھر امریکہ پیچھے ہوا. اب دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں GCC ممالک کو, مشرق وسطیٰ کو, اب وہ غریب پھنس گئے ہیں, ایران کے غصے اور غضب کا شکار ہیں. دوسری طرف اسرائیل بیٹھا ہے. اگر آج وہ ایران سے ڈیفیٹ ان کو ہو جاتی ہے, جیسے کہ لگ رہا ہے کہ ڈیفیٹ ہو جائے گی, اگر آپ اس کو ڈیفیٹ یعنی ایران ون ون پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اپنی شرائط جو اس نے پیش کی ہیں, ایک تو فوری طور پر جنگ بند کی جائے, پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ جو ہمارا نقصان ہو اس کا تاوان دیا جائے, اور اس کے بعد ابنائے ہرمز جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہاں سے تمام جو گزرنے والے جہاز ہیں ان سے ٹول وصول کیا جائے گا. ایک تو یہ سچویشن ہے. دوسری سچویشن جو ہے وہ اس طرف اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ ایران سے بچ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک اسرائیل کے, اگر ایران ٹوٹ جاتا ہے, ایران کو توڑ دیا جاتا ہے, امریکہ اور اسرائیل مل کر وہاں کیاؤس پیدا کر دیتے ہیں, ان کی لیڈرشپ کو ٹاپل کر دیتے ہیں, تو پھر یہ آ جائیں گے اسرائیل کے رحم و کرم پر. پھر اسرائیل اپنے ایجنڈے پہ آ جائے گا, گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس میں وہ سعودی عرب کو بھی پش کرے گا اور تمام اسلامی ممالک کو پش کر کے پھر ان کا جو پہلے 4 ملک اس نے تباہ کیے ہیں مشرق وسطیٰ کے, لیبیا, سیریا, لبنان اور عراق, اس کے بعد ان کی باری آ جائے گی. اب یہاں پر جو اس وقت ان ممالک کی بچنے کی جو ترکیب بچتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر جہاں پر ابھی لڑائی رکی تو نہیں ہے لٹرلی, جیسے شکیل قرار صاحب نے کہا کہ آج پھر انہوں نے حملے کیے اور پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور میزائلوں کی بارش کر دی اسرائیل کے اوپر. آج کی سچویشن میں اگر یہ لڑائی یہاں جھک جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ UAE, سعودی عربیہ, بحرین, کویت, قطر جو ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا ان دی سینس آف کہ وہ آگے مستقبل کے اندر اس ایران کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس اپنی اکانومیز کو بھی فلرش کر سکتے ہیں, اور آئندہ کے دنوں میں جو اگر کوئی ایسی لڑائی جس کا خدشہ ہے, اپریہنشنز ہیں, اس کو بھی روکا جا سکتا ہے. اب امریکہ کی جو سچویشن ہے, امریکہ اس وقت اکیلا ہو چکا ہے. دیکھیں جاپان نے, یورپین یونین نے, رشیا نے, چائنا نے, UK نے, فرانس نے, اسپین نے تو کیٹیگوریکلی کسی نے بھی اپنی فورسز نہیں بھیجی اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم اس لڑائی میں انوالو ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. اب ان تمام لوگوں نے جب انکار کر دیا تو صرف امریکہ اور اسرائیل رہ چکے ہیں. اب یہ دونوں مل کر ابنائے ہرمز کو جو ہے وہ نہیں کھلوا سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ کہا کہ ہماری جو ہے وہ 48 گھنٹے جو ہے وہ ہم جو پورے اس سے پہلے ہی ہم 5 دن کا اور اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, تو امریکہ کی سٹاک مارکیٹ $2 ٹریلین جو ہے اس نے وہ اوپر گئی, جو آپ کے ٹریڈرز سے انہوں نے بنائے. پھر اس کے بعد جب ایران نے کہا کہ ہماری ابھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, کسی کے تھرو رابطے ہو رہے, تو پھر $1 ٹریلین وہ پھر نیچے آئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کی لڑائی میں عالمی معیشت جس دباؤ کا شکار ہے اور جس طریقے سے پوری دنیا کی معیشت سفر کر رہی ہے, ایون پاکستان جیسا ملک. جی ڈاکٹر عمران صاحب, معیشت کے حوالے سے ہم الگ سے بات کریں گے اس پر. ملک نجیب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے اس چیز کو مسترد کر رہا ہے کہ ان کی جانب سے کوئی بھی ابھی وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہی نہیں چاہ رہے, بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے. لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی خبریں جو ہے وہ گردش کرتی دکھ رہی ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کی مذاکرات کی انہوں نے حمایت کی اور اسلام آباد میں ممکنہ ملاقات جو ہے اس پر بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مشیر سپریم لیڈر ہیں ایران کے, انہوں نے کہا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کی بجائے آنکھ کے بدلے سر لیں گے, نقصانات کے ازالے تک جنگ نہیں رکے گی. یعنی اگر آپ نے ہماری قیادت جو ہے اگر اس کو ختم کیا ہے اور ہمارے بہت ہی جو قیمتی لوگ تھے ان کو جب آپ نے ہم سے چھین لیا ہے, وہ شہید ہو چکے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم اس سے پہلے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم آپ کے قیادت جو ہے اس کو ختم نہیں کر لیتے. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا واقعی ایران جو ہے مذاکرات کرنے تھوڑی سی لچک جو ہے وہ دکھائے گا, مذاکرات کی ٹیبل پہ آسانی سے آ جائے گا, جو 6 شرائط ہیں ان کی جانب سے رکھی گئی ہیں اگر وہ مان لی جاتی ہیں تو کیا بہت ہی آسان چیزیں ہو جائیں گی ایران کے لیے بھی اور دوسرے ممالک کے لیے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آکاشا, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اس وقت بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور جو خلیجی ممالک کی جتنی بھی نظریں ہیں وہ اس وقت اسلام آباد پر مرکوز ہیں. جی.
اور اس وقت اسلام آباد میں ایک بڑی اہم پیش رفت چل رہی ہے. یہ میں آپ کو دبے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ بڑی اہم پیش رفت جاری ہے، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب جو مذاکرات کا دور ہے وہ باقاعدہ طور پر جلد اسلام آباد میں شروع ہوگا. اب جہاں تک بات ہے کہ ایران کے مطالبات ہیں، ایران کے جو 2 مطالبات ہیں اس پر امریکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آئے گا اور وہ مطالبات مانے گا. ایک تو سر یہ 6 شرائط کی آپ بات کریں، ان میں سے 2 پوائنٹ جی، آپ سامنے رکھ رہے ہیں. ان میں سے 2 پوائنٹ میں سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو وہ جو ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو ٹیکس کا مطالبہ ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس کو تسلیم کرے گا. اور جو دوسرا یورینیم کے حوالے سے ہے ایران کا مطالبہ ہے، وہ بھی امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے. اس کے علاوہ جو جنگ سے نقصانات سر فوجی اڈے بھی جو ہیں دوسرے ممالک سے ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں دوسرے خطوں سے، تو یہ بھی وہ تو آلموسٹ امریکہ ایران کر ہی چکا ہے. امریکہ کے تقریباً ختم ہو چکے ہوئے ہیں. شدید نقصان ہوا ہے خلیجی ممالک کے اندر امریکہ کے جو فوجی اڈے تھے. تو یہ ایک آسان شرط تھی جو مانی جا سکتی ہے. جی بالکل، یہ مانی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے امریکہ مان لے. تو اس میں جو بحالی ہے نقصانات کے بعد جو ہوئے، جنگ کے بعد جو نقصانات ہوئے، ان کے ازالے کے لیے جو ہے یہ بھی امریکہ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ امریکہ اپنا اربوں ڈالر کا نقصان کر بیٹھا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ان 3 پوائنٹس پر جو ہے وہ بڑی آسانی سے مانے گا. تو ابھی پاکستان کی جو کردار ہے اس پر خلیجی ممالک کی بڑی نظریں ہیں، اور اس میں جس طرح شکیل قرار صاحب نے بات کی کہ گارنٹی کون دے گا یا امریکہ پر یقین کون کرے گا، تو گارنٹی کے لیے قطر ہے اور ترکی ہے. یہ گارنٹی دیں گے اور اسلام آباد میں مذاکرات جلد شروع ہوں گے. سر اس سے پہلے بھی جو غزہ کا امن معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل نے بعد میں کھلی خلاف ورزی کی تھی. جو جنگ بندی کی باتیں ہوئی تھی اور ٹرمپ کی جانب سے اس پہ سگنیچر کیے گئے تھے اور جو اسلامی ممالک تھے ان کی جانب سے، لیکن بعد میں بھی وہی چیزیں ہوئی تھی. اور ابھی ہم یہ یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں کہ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ان دونوں جو یہ 3 ممالک جو ہیں، ایران ہو گیا، اسرائیل ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، ان کو لا سکتا. سو پوری دنیا جو ہے اس وقت اس پر بات کرے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت نمبر لے گیا ہے، اور سفارتی سطح پر پاکستان جو ہے بہت سے ممالک کو اس نے شکست بھی دے دی ہے. اس حوالے سے بات ہوگی، لیکن یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. وال اسٹریٹ کے مطابق ٹرمپ کی سوچ میں اچانک ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئی، اور پاکستان کی جو سالسی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کیا پاکستان کی سفارتی کوششیں جنگ کو روکنے میں مثبت ثابت ہوں گی؟ طارق زبیر صاحب، یہی سوال جو ہے میں آپ کی جانب لے کر آنا چاہ رہی ہوں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھنا، پاکستان کوششیں تو کر رہا ہے نا. جب سے جنگ شروع ہوئی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو، اور ایران کے ساتھ ہم نے یکجہتی کا اظہار کیا. جتنے اچھے تعلقات ہمارے امریکہ کے ساتھ ہیں اتنے ہی اچھے تعلقات ہمارے ایران کے ساتھ بھی ہیں. بالکل. اور ایران کے فارن منسٹر کا آپ نے اردو میں ایک ٹویٹ آیا تھا، وہ آپ نے چند دن پہلے دیکھا تھا. اس میں انہوں نے پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا، اور پاکستانی عوام نے جتنا احتجاج کیا دنیا میں اور ممالک میں بھی ہو، یہاں بھی احتجاج ہوا اسرائیل کے حملوں کے خلاف اور امریکی حملوں کے خلاف. امریکہ کے ساتھ جو تعلقات 10 مئی کے بعد ایک نئی شروعات ہوئی تھی پاکستان کی، وہ اس کا بڑا فائدہ ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ جنرل عاصم منیر ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، ٹرمپ صاحب ہر میٹنگ میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر گفتگو میں دونوں کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے پسندیدہ شخصیات قرار دیتے رہے ہیں. اور اس کا اس صورتحال میں بڑا اچھا استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے، مزید اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے، تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل ہیں. پہلے ہی انرجی کا مسائل ہے اور دیگر نوعیت کے بھی مسائل ہیں پاکستان کے لیے. تو پاکستان نے ایک سنجیدہ کوشش کی ہے، اور ہم اسحاق ڈار کی اگر یہاں تعریف نہ کی جائے، ہم تو انہیں پہلے سمجھتے تھے اکانومسٹ ہیں جی، وزیر خزانہ رہے ہیں ہمیشہ، تو پہلی دفعہ زندگی میں وزیر خارجہ بنے، اور انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پہ جو ڈیلیور کیا ہے، اور جتنے ایکٹیو ہو کے
وہ ہر ملک کے تقریباً لوگوں کے ساتھ فارن منسٹر کے ساتھ رابطے میں کرتے ہیں. دن میں 4 دفعہ 10 دفعہ ان کی خبر آتی ہے کہ فلاں ملک کے ساتھ کیا ہے. تو ان کا بھی بڑا کردار ہے. تو یہ 3 جو شخصیات ہیں ان تینوں نے اس سلسلے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اسی سارے معاملے میں، جس میں عسکری شخصیات بھی شریک تھیں. ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. ابھی چند منٹ قبل کی بات ہے پروگرام میں آنے سے پہلے، جو وائٹ ہاؤس کی اسپوکس مین ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات کی تجویز آئی ہے، جو بات چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، انہوں نے کہا ابھی اس حوالے سے جب تک باضابطہ اعلان نہ کیا جائے آپ اس پہ کیا سرائی نہ کریں. یعنی ابھی وہ باضابطہ اعلان اگر یہ ایران ایگری ہو جاتا ہے ایران کی طرف سے تو اعلان ہوگا اسلام آباد کی، میں پاکستانی دفتر خارجہ کرے گا، وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا یا وائٹ ہاؤس کرے گا، اسی طرح تہران میں دفتر خارجہ سے اعلان ہوگا اور پھر پورا شیڈول طے پا رہا ہے. یہ بڑی اچھی ایفرٹس ہو رہی ہیں. اور اس ایفرٹس کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، چین کے جو ایک ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے بھی بڑا مثبت بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جو فیلڈ مارشل کا رابطہ ہوا ہے، جو ان سے سوال ہوا کسی تقریب میں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور چین ہمیشہ سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ خطے میں امن آئے اور سفارتی ذرائع سے سارے معاملات کو حل کیا جائے. یہاں جو بات ہوئی ہے خلیج کے میں اڈے، وہ تو امریکہ میرا خیال ہے اس ماحول میں نہ ختم کرے گا نہ وہ ممالک ختم کریں گے. 2-3 باتوں پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. ایک جو ایران کی یہ تجویز بہت اچھی ہے کہ مستقبل میں گارنٹی دی جائے دنیا بھر کی طرف سے، جو ممالک ثالثی کرا رہے ہیں ان کی طرف سے، کہ آئندہ ایران پہ حملہ نہیں ہوگا، اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کی ڈیمانڈ کرنا بڑی بالکل جائز بات ہے. اور جو روگ ایلیمنٹ ہے، اس میں روگ ایلیمنٹ کا میں لفظ استعمال کروں گا، وہ اسرائیل ہے، نیتن یاہو ہے. ان کا کردار بڑا بھیانک ہے ساری صورتحال میں. عمان میں جب مذاکرات ہوئے ان کو سبوتاژ کیا، پہلے حملہ کیا، ایرانی لیڈرشپ کو شہید کیا، اور اب بھی وہ کوشش کریں گے، سازش کریں گے کہ اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ان کو ناکام کسی طریقے سے بنایا جا سکے. ابھی شروع نہیں ہوئے، پہلے ہی وہ کوشش کریں گے. نریندر مودی ان کا الائیہ ہے، پھر افغان طالبان رجیم ہے. یہ تینوں کمبینیشن بنے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی اہمیت جس انداز میں اجاگر ہوئی ہے اس کو وہ مزید آگے نہ بڑھے. تو اس تناظر میں بھی ہمیں بڑے احتیاط سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہر پہلو پہ ہماری لیڈرشپ جو سازشی لوگ ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور امریکیوں پہ بھی واضح کرنا ہوگا ہمیں کہ آپ کو ہم اگر ثالث ہم بن رہے ہیں تو جو ہم تجاویز رکھیں گے آپ ان کی گارنٹی دیں گے، ان کو مانیں گے. جس طریقے سے ایسے نہیں ہوگا جس طریقے سے 10 مئی کو امریکی صدر نے جنگ بند کرائی پاکستان اور انڈیا کی، اور اس میں اس نے 2 باتیں کی تھیں کہ مذاکرات شروع ہوں گے پاکستان اور انڈیا کے، اور کشمیر پر ثالثی کروں گا. کشمیر کا نام نہ صدر ٹرمپ لیتے ہیں نہ ہماری لیڈرشپ لیتی ہے کبھی بھی ٹرمپ کے سامنے. ویسے تو بیانات آتے رہتے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہے مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی، لیکن ٹرمپ کے سامنے کبھی کوئی بات اگر کی ہو اندر کی ہو، لیکن اس کا اظہار میڈیا میں اظہار نہیں کیا. جی طارق سمیر صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. ڈاکٹر علی عمران صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کی جانب سے ایک 5ویں شرط جو ہے وہ ہے آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل کیا جانا چاہیے. سو یہ ایک شرط جو ہے ان کی جانب سے رکھی گئی ہے، لیکن اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحافی کے سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں اور آیت اللہ خامنائی جو نئے آیت اللہ ہیں مجتبیٰ خامنائی، ہم مل کر اس کو مشترکہ طور پر آبنائے ہرمز جو ہے اس کا کنٹرول سنبھالیں گے. ایران جو ہے وہ ان کو یہاں پہ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ نئے شرائط جو ہے وہ سامنے لے کر آیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. مطلب رجیم چینج کرنے کی کوشش جو ہے وہ پھر وہاں پہ جو قیادت ہے وہ ان کی مرضی کی ہونی چاہیے، وہاں پہ تمام تر حالات جو ہیں جو چلنے چاہیے وہ ان کی مرضی کے ہونے چاہیے. یہ چیزیں تو سر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ثالثی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تمام کچھ ممالک جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں. مصر، ترکیہ، پاکستان جو ہے اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر روس کا ایک بیان جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ طاقت کے زور پر معاہدے جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ
یک طرفہ فیصلے جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا, باتیں کر رہا تھا, شرائط جو ہے وہ لے کر آیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر جنگ سامنے آئی. ابھی بھی یہی چیزیں جو ہیں وہی مسلط کی جانے کی کوشش جو ہے وہ ایران پر کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں دو چیزوں کے اوپر جواب دوں گا. سب سے تو پہلے تو میں آپ کا سوال جو میں نے لکھ لیا اور اس کے اوپر میں بات کروں گا بڑا ڈیٹیلڈ. آپ نے مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. ابھی طارق سمیر صاحب بار بار یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو کریڈٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے. اسحاق ڈار بہت بڑے اسٹیٹس مین ہیں, بہت بڑے وزیر خارجہ ہیں. وہ ایک سمپل اکاؤنٹنٹ آدمی ہے جس نے پاکستان کو آج قرضوں میں ڈبویا ہے ان لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, آئی پی پیز کی وجہ سے. انہوں نے بجلی, میں سر بتاتا ہوں, میں آپ کو جواب, سوال آپ سے ایران, آپ فارم 47 پہ چلے جاتے ہیں. عمران صاحب آپ فارم 47 کو ایک طرف رکھ دینا فی الحال, اس کی بحث ہم بعد میں کر لیں گے. مجھے پتہ ہے آپ نے ان کی, مجھے پتہ ہے آپ نے تعریف کرنی ہے. پوائنٹ پہ آئیے گا پلیز. طارق صاحب پلیز کسی کی دکترات پہ ہاتھ رکھا کرتے ہیں. جی علی عمران. طارق سمیر صاحب آپ کی نوکری لگ, مجھے پتہ ہے آپ نے ان کو کل ملنا بھی ہوگا, بتائیں گے میں نے آپ کی بڑی تعریف کی تھی, مجھے پتہ ہے. مجھے کسی کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ پرسنل نہ ہو اس معاملے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران امریکہ اس کی بات ہو رہی ہے جنگ بندی کی اور آپ فارم 47 لے آتے ہیں. وہ خدا کا خوف کریں یار, آپ اس موضوع پہ بات کریں, اس موضوع پہ اپنی رائے دیں. میں نے اسحاق ڈار کی صلاحیتوں کی تعریف کی ہے اور اسحاق ڈار سے میں نے چندہ نہیں لیا. چندہ آپ کا لیڈر اسحاق ڈار سے جا کے لیتا تھا اسپتال کے لیے, میں نے نہیں کبھی چندہ لیا. آپ نے اس کے لیڈر نے چندہ لیا ہوگا اسحاق ڈار سے, اور اسحاق ڈار ریکارڈ پہ ہیں. سر میں دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر عمران صاحب, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ پلیز ٹاپک پہ رہیے, پلیز مجھے ٹاپک سے مت ہٹائیے گا. اچھا, میں چلیں اب دیکھیں, جہاں تک یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ امریکہ ثالثی, پاکستان ثالثی کرنے کے لیے آپ کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. نہ تو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور نہ ہی ایرانی وزارت خارجہ نے ابھی تک اس پر بات کیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی ثالثی میں کسی فریم ورک کے اندر شامل ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. خود سے آپ جتنی مرضی تعریفیں باندھیں اس حکومت کی, جتنی مرضی ان کو آپ بٹرنگ کر لیں, جتنا مرضی ان کو دنیا نے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کون سے پہاڑ گرا دیا, دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے. ہاں, اگر ثالثی کوئی کر سکتا ہے تو ثالثی کرنے کے لیے دو ممالک ہیں, رشیا اور چائنا. وہ دونوں اس وقت ثالثی کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہیں کیونکہ وہ دونوں بینیفیشری ہیں اس جنگ کے. کیوں کہ ایک تو جو تیل ایران کا تمام نکل رہا ہے وہ اس وقت چائنا لے کر جا رہا ہے جس پر کوئی پابندی نہیں ہے, اس کے جہاز ابنائے ہرمز سے اس کے جو شپس ہیں وہ نکل رہے ہیں. دوسرا, اس وقت رشیا کے اوپر سے تیل بیچنے پر پابندی ختم کر دی گئی ہے اور وہ کھل کے تیل بیچ رہا ہے, اور یوکرین کے اندر سے تمام جو وار مشینری تھی وہ آپ کے مشرق وسطی میں شفٹ کر دی گئی ہے. اس لیے اگر یہ دو فریق چاہیں, کیوں کہ اگر آپ نے ثالثی کرنی ہوتی ہے تو کل آپ کو طاقت کی ضرورت. اگر کل امریکہ وائلیٹ کرتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے, کل وہ پھر اگر ایران پر حملہ کرتا ہے یا وہ اگر ایران پر بمباری کرتا ہے تو کیا پاکستان روک سکتا ہے؟ سوال جواب ہے نہیں, پاکستان نہیں روک سکتا. نہ پاکستان کے اتنے جنگی وسائل ہیں اور نہ پاکستان اس قدر طاقتور ہے کہ اس کو روکے. ان کا $1 ٹریلین کا بجٹ ہے ملٹری کا سال کا, اور آپ کا $10 بلین کا, تو بہت بڑا فرق ہے. ہاں, اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو ابنائے ہرمز ہے اس پر کیا ہوگا. ابنائے ہرمز جو ہے وہاں پر اگر ایران یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹول دیا جائے, مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے ٹول ٹیکس دیا جائے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں, جو دنیا میں جتنے بھی بڑے پاسز ہیں اور وہاں سے جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ ایک پراپر ٹول پے کرتے ہیں. وہ امریکہ بھی لیتا ہے, وہ پناما کینال والے بھی پناما کینال سے جو ایک جہاز روزانہ نکلتا ہے اس میں $4.5 لاکھ وہ پناما گورنمنٹ کو پے کرتا ہے, جو ایکسپینس وہ اس کے اوپر بیئر کرتے ہیں پناما کینال کے اوپر. اسی طرح ہی آپ کا مصر سے نکلنے والا جو آپ کا یہ اس سے ہے, ابھی میرے دماغ سے اس کا نام ہے, تو وہ بھی $2 لاکھ ایک شپ کا چارج کرتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ ان سے پیسے چارج کرے تو ان کو تکلیف ہو. ایران نے پچھلی 37 سال میں اتنی پابندیاں سہیں, آج اس ملک کا حال دیکھیں کہ کیا ہو چکا. ان کو تیل بیچنے کی پابندی تھی, ان کو خوراک درآمد کرنے کی پابندی تھی, ان پر کسی قسم کی جنگی ہتھیار خریدنے کی پابندی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے ایران کے لیے کہ ایران جتنا اچھا چاہے ٹیبل کے اوپر امریکہ کو نیچے رکھ کر اپنے مطالبات منوا لے, کیونکہ پچھلے 40 سال میں ایران نے کچھ نہیں غلط کیا تھا لیکن امریکن پالیسیز نے ان کو بھرپور سزا دی. آج ایران کا وقت ہے
کیونکہ اس وقت امریکہ اکیلا ہو چکا ہوا ہے اور امریکہ کا بغل بچہ اسرائیل جو جس نے بمباری کی شروعات کی تھی ایران پر، آج اس کے تمام ڈیوڈ سلنگ سے لے کر اور اس کے تھاٹ سے لے کر اور پیٹریوٹ سے لے کر تمام جو اس وقت ان کے سسٹم تھا ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ ناکارہ ہو چکا ہوا ہے. ایران کے پاس اس وقت فری فال ہے کہ جب بھی وہ ان کو ہٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے. میرے خیال میں ایران کو اپنا حرمت سے کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس وقت بہت ہی زیادہ سنجیدگی دکھا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو اب ہیں ہو جانے چاہیے. جنگ کا 25واں دن ہے، سو ڈیفینیٹلی چیزیں جو اب چینج ہونی چاہیے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے مصر بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بہت ہی زیادہ سنجیدگی اس وقت دکھا رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی امریکہ کا اس میں سنجیدہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے جا رہے ہیں. مطلب وہ کسی آپ مجھے یہ بتائیں، جو شخص ایک سانس میں 4 دفعہ اپنا سٹانس بدل لے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مفلوج دماغ کا آدمی ہے، انپریڈکٹیبل آدمی ہے. ایک ہی کبھی کہتا ہے ہم دونوں مل کر اس کو کنٹرول کریں گے، پھر کہتا ہے امریکہ اس کو کنٹرول کرے گا، پھر کہتا ہے ہم نے ان کی نیوی تباہ کر دی، ان کے میزائل تباہ کر دیے، ان کے ایٹمی نیوکس جو وہ تھا یورینیم تباہ کر دیا. دیکھیں یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. ابھی تک کوئی بھی چیز آن دا ریکارڈ نہیں ہے اور کبھی بھی کسی بھی امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ نے کسی بھی بات کو ابھی تک مصدقہ قرار نہیں دیا. تو پاکستان میں مذاکرات کی باتیں کرنے، اسحاق ڈار کی تعریفیں کرنی، انہوں نے بڑے اچھے مذاکرات کیا کیا. تعریف ہو رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران صاحب. پوری دنیا جو اس پر بات کرے کہ پاکستان جو ہے وہ بہترین کردار اپنا اس جنگ میں ادا کر رہا ہے، اور صرف ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ پوری دنیا اس کو اس وقت ڈسکس کر رہی ہے. سر طارق سمیر صاحب کچھ ہٹ جاتے ہیں بھائی سرحد اس پار سے. اگر سرحد اس پار کی بات کر لی جائے تو زیادہ اس وقت میں سمجھ رہی ہوں کہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت سے ہی پاکستان نے کچھ سوچنا شروع کر دیا تھا عوام کے بارے میں بھی، عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی. لیکن حکومت جو ہے بری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک تاریخی اضافے کا امکان جو ہے وہ اس وقت ظاہر کیا جا رہا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی بجائے کچھ متبادل ذرائع جو ہیں ان کی طرف بھی غور کرنا چاہیے، تاکہ ایک عام آدمی جس نے عید جو ہے تھوڑے سکون سے گزار لیا ہے آگے بھی تھوڑا سکون جو ہے اس کی زندگی میں رہ سکے؟ آپ نے چاند رات کو سے کرنا تھا، آپ نے یہ مجھ سے سوال ہے نہیں سر دونوں سے یہی کروں گی. جی طارق سمیر صاحب جی. اچھا پہلے آپ نے چاند رات کو شہباز شریف صاحب کا خطاب سنا تھا جس میں انہوں نے بتایا، میں ان کے مطابق بات کر علی رہا عمران صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے، میں آپ کی طرف آؤں گی لیکن پلیز طارق سمیر صاحب کا اس پہ پوائنٹ آنے دیجیے گا. جی طارق. چاند رات کو شہباز شریف صاحب نے قوم سے ایک خطاب کیا مختصراً، جس میں انہوں نے تیل کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کیا 1 ہفتے کے لیے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 69 ارب روپے کی سبسڈی حکومت دے چکی ہے اب تک. اور قیمتیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے تو کوئی مشکلات نہیں ہے، اپنا ہرمز جو ہے وہ بھی کھلا ہے اور ایران کی طرف سے بار بار اس پر بیان بھی آ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں سعودیہ ہماری میری بات آپ مکمل ہونے دیں، آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی سر میں آگے آ رہا ہوں نا. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 69 ارب روپے کی ہم نے سبسڈی دے دی تاکہ تیل ہمیں مہنگا نہ کرنا پڑے، حالانکہ اوگرا نے 70 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی. تو اوگرا بھی تو ہماری ہے نا، اوگرا ادارہ ہے نا، ایک تجویز کرتا ہے نا، وہ بھی تو ہمارے ادارہ ہے نا، تجویز کرتا ہے نا، ایک رپورٹ بنا کے پرائم منسٹر کو بھیجتا ہے جس کی روشنی میں یہ اوگرا اب تو نہیں بنا، کئی سالوں سے بنا ہوا چلا آ رہا ہے، ہر دور میں اسی طرح فیصلے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قیمتیں انہوں نے 2 ہفتے نہیں بڑھائیں. اگر 2 ہفتے بڑھائی ہوتی تو اس وقت قیمت میرا خیال ہے 450 روپے فی لیٹر ہونی تھی پیٹرول کی، اور ڈیزل 500 کراس کر چکا ہو. آپ کے پروگرام میں نے ایک مرتبہ بات کی تھی کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر ہو گئیں، مرسڈیز ہو گئیں، اور ان کا پیٹرول کی قیمت بے شک 500 روپے رکھ دی جائے. یاد ہے نا آپ کو؟ وہ ہو گئی 588 روپے ہائی آکٹین کی پرائس مقرر کر دی وزیر اعظم نے. اس سے 9 ارب روپے کی وہ کوشن بتایا گیا کہ حکومت کو ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں. پھر جو انہوں نے کہا کہ جو حکومتی شخصیات گاڑی استعمال کرتے ہیں یہ والی جس میں ہائی آکٹین یوز ہوتا ہے، تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اس اعلان پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام جتنی گاڑیاں ان کی ہیں ذاتی استعمال میں بطور پرائم منسٹر کرتے ہیں، اس کا اپنی جیب سے ادا کریں گے. یہاں کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میں بات بتاتا چلوں، کیونکہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے کچن، وزیر اعظم ہاؤس کے عوام کے بارے میں پاکستان ترقی کر جائے گا، چاند نکلا جائے گا. شکیل سرار صاحب آپ کو پورا وقت ملے گا. جی اگر یہ قیمتیں اسی طرح رہیں تو جو آج میں نے چیک کیا ہے، آئندہ جمعے کو 50 سے 80 روپے فی لیٹر
कीमत बढ़ सकती है। चलिए तारिक उमैर साहब, इसमें आपका पॉइंट आ चुका है। शकील करार साहब, हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक जो है वो बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की हेल्प इस वक्त कर रहे हैं। सऊदी अरब आप ले लें, ईरान ले लें, क्योंकि अब जो अपना हुर्मुज़ है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए खुला है। पाकिस्तान ने जो ये तैयारी है बहुत पहले से शुरू कर दी थी, 25 दिन पहले से तैयारी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से शुरू हो गई थी। फिर आवाम को क्यों डराया जाता है, और क्या ये कीमतें जो है बढ़नी चाहिए? इससे मतलब आवाम के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? आकाशा, पहली बात तो ये है कि सवाल आपका ये बनता है कि मौजूदा हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने, उनकी कैबिनेट ने 25 रोज़ पहले ही आवाम को लूट लिया था। 113 अरब रुपए उनकी जेब से निकाल लिए थे। और अभी जो कह रहे हैं कि हाई टेन, तारिक उमैर साहब वो फरमा रहे हैं कि उनकी फार्म 47 की जो हुकूमत है वो कह रही है कि हम हाई टेन इस्तेमाल ना करेंगे, ना करने देंगे। और ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी में, सरकारी और प्राइवेट में, हाई टेक इस्तेमाल ना करें, और करें तो अपने जेब से पेमेंट करें। ये कौन सी बड़ी बात कर दी इन्होंने? बात ये है कि उससे कहा जा रहा है कि 9 अरब रुपये बचेंगे, 9 अरब की बचत है, वो आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। यहाँ आके फुल स्टॉप लग गया है प्रेस रिलीज पे गवर्नमेंट की, उससे आगे कुछ भी नहीं है। 113 अरब रुपये कहाँ जाएंगे कि 9 अरब रुपये कहाँ जाएंगे, कोई वजाहत नहीं है। ये सिर्फ जमा तफरीक हो रही है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब ये कीमत पाकिस्तान ने बढ़ाई गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के पास वाफर मकदार में पेट्रोल 25 दिन का पेट्रोल मौजूद था और पुरानी कीमत पर लिया हुआ था। आपने किस तरह उसको ले लिया? 113 अरब रुपये आपने आवाम से लूट लिए। और हाई टेन इस्तेमाल करते हैं, कितने % हाई टेन इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, मुझे बताएं आप? सबसे ज़्यादा तो ये नवाज शरीफ की फैमिली जो है मर्सिडीज गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है। मरियम नवाज के पास कौन सी गाड़ियाँ हैं? BMW, कौन सी गाड़ियाँ? वही गाड़ियाँ हैं उनके पास, ज़ाती भी और सरकारी भी। तो क्या इस्तेमाल कर छोड़ दिया उन्होंने? क्या आप बताएं कि आज प्राइम मिनिस्टर ने, जो प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद के लोकल शहर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए हेलीकॉप्टर में जाता है, वो क्या आप समझते हैं कि हाई टेन छोड़ देगा, मर्सिडीज गाड़ी छोड़ देगा? क्या वो करोला में जाएगा, होंडा सिविक में जाएगा? जाकर दिखाए ना मुझे। शकील करार साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत ही कम है हमारे पास। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। मलिक नजीब, दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। जी सर, मैं आपको सर मैं मौका दूंगी। मलिक नजीब, चूंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, हमारे अवाम के बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तानियों के बारे में सोच रहे हैं, फिर हमारी हुकूमत जो है वो क्यों नहीं सोच रही है? वो अपनी जेब बनना चाहती है। जी मलिक आकाशा, हुकूमत ने ना पहले कभी सोचा है ना वो अब सोचेगी। हुकूमत ने हमेशा से अपने ही सोचा है और वो अब भी अपना ही सोच रहे हैं, अपने ही सोच रहे हैं। शकील करार साहब ने बात की कि वो हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, तो मेरा ख्याल है अब हेलीकॉप्टर में हाई ऑक्टेन इस्तेमाल नहीं होता, जो भी होता है सरकारी है ना, मुफ्त का माल है। तो अवाम के लिए इस हुकूमत के पास ना पहले कोई प्लान था, ना अब कोई प्लान है, ना आइंदा के लिए कोई प्लान है। हाँ, अगर ईरान अमेरिका जंग रुकवाने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है और इसमें कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान अगर इस वक्त यहाँ पर है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान यहाँ पर आ जाएगा। बैरून ममालिक से इन्वेस्टमेंट आएगी, बैरून ममालिक से दुनिया में मईशत का जो है बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। तो डेफिनेटली अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लाजमी बात है, जिस टाइम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपकी मईशत मजबूत होगी, लाजमी तौर पर होगी। कहाँ से आएगी? सारे खलीजी ममालिक खुद करेंगे। चलें, ये बात की बात है मलिक नजीब, ये बात की बात में देखी जाएगी। डॉक्टर इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं एक बड़ा मुख्तसर सी बात जी सर। देखें, जैसे उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने ओगरा की समरी रोक कर रखी हुई थी, शहबाज शरीफ साहब ने, वो जो मस्करे वज़ीर आज़म है। मुझे ये बात बताएं कि पाकिस्तान के पास तो पिछला स्टॉक पड़ा था जिस पर इन्होंने 54 रुपए एक बढ़ाया और 8 रुपए एक बढ़ाए, 64 रुपए ये बढ़ा दिए। फिर आप मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में जो हाई ऑक्टेन है वो चंद रुपये महंगा होता है जो आपका रेगुलर पेट्रोल होता है, तो आपने 200 रुपए लीटर उस पर बढ़ा दिया। फिर आज 588 का वो हो गया और 321 रुपए का वो दूसरा जो रेगुलर पेट्रोल है। अभी फिर समरी जा रही है 55 रुपए बढ़ाने की। मुझे ये बताएं कि जब अपनाए हुर्मुज़ से जो शिप्स निकल रहे हैं पेट्रोल के, आपके तो शिप्स पर पाबंदी नहीं है, तो आपको तो इजाजत है कराची के पोर्ट पर वो आके लग रहे हैं। जब आपको तेल उसी रफ्तार से मिल रहा है जिस रफ्तार से आप पहले खरीद रहे थे, तो फिर ये बोझ और ये कीमतें बढ़ाने का क्या सवाल पैदा होता है? तो फिर हमारी हुकूमत इतनी परेशान क्यों है? फिर हमारी हुकूमत ने अपनी रात की नींदें जो है वो इतनी हराम क्यों कर रखी हैं कि हम अपनी आवाम के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, या हमारी आवाम जो है वो दुख में, हम मजीद उन पे कोई भी किसी किस्म का भी बोझ जो है वो नहीं डाल। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आवाम जो है परेशान है और एक और परेशानी में उनको धकेलने की पूरी कोशिश जो है वो एक साथ की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया तारिक उमैर साहब, शकील करार साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब और मलिक नजीब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।